अस्सलाम वालेकुम FTV के व्यूवर्स, कैसे मिजाज है आपके। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। आपकी बेपनाह मोहब्बतों के साथ बड़ा मशकूर हूँ मैं आपका। कहानी को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और कमेंट्स भी करने का बहुत शुक्रिया। चलते हैं कहानी के हिस्सा नंबर 16 की तरफ। और जैसा कि सब दोस्तों को पता है कि इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई, जो लोग इस कहानी को जानते हैं उनको पता शुरुआत होने की, इब्तिदा होने की वजह क्या थी। फिर भी नए दोस्तों के लिए बताता चलूँ कि हमारे एक नाकाम आशिक दोस्त ने जो है ना मोहब्बत को कामयाब करने के लिए एक महबूबा के कदमों वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, और उसके चक्कर में जो है सारे दोस्तों का पूरा ग्रुप जो है ना वो एक टेंशन में फंसता चला गया। तो कहानी के किरदार का इस टाइम चल रहा था काशी का, और काशी जो है अपने एक बुज़ुर्ग दोस्त के पास आए हुए थे जो जिन्नात को हाजिर करते थे और उनके साथ गपशप लगाते थे और लोगों की जो टेंशनें थी वो रिलीज़ करते थे अगर किसी के ऊपर कोई साया हाजिर पड़ती। तो हुआ ये कि खातून को लेके आए उसके घर वाले, और उसी का पैटर्न चल रहा था। साबका किस्त में किसी दोस्त से सुननी हो तो किस्त नंबर 15 को सुन ले। अभी वो लड़की बुरी तरह से झूल रही थी और मैं उसकी तरफ मुसलसल देखे जा रहा था कि इसको हुआ क्या, क्योंकि मुझे तो बस वही झूमती नज़र आ रही थी और एकदम से चकरा के वो गिर गई। जैसे ही गिरी तो भाई ने इशारा किया, उसके साथ आई ख़वातीन ने उसके ऊपर चादर डाल दी। भाई ने पूछा कि तुम कौन हो, अपना नाम बताओ। अच्छा, ये एक चीज़ है कि जब हाज़िरी होती है, अगर कोई बंदा ये चीज़ें पूरी नहीं करता तो समझे उसका नॉलेज या तो कम है या फिर उसको इन चीज़ों के बारे में मालूम सही तरह से नहीं है। भाई ने पूछा आपका नाम क्या है, वो जवाब देने से इनकारी। फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है, जवाब देने से इनकारी। फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम बता दिया। तो भाई ने कहा माँ का नाम क्या है, तो माँ के नाम पे फिर दोबारा खामोशी तारी हो गई। तो उसने नाम का मुझे नहीं पता। फिर पूछा तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तो उसने नाम बताने से इनकार कर दिया, कहा मुझे नहीं पता। भाई ने कहा कि देखो मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इस वक्त ये दरवाज़े के साथ खड़े हुए हो ना, ठीक है, और तुम्हारे सिंग जो है ना दोनों तरफ के पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, ठीक है, तुम्हारा नाक लंबा है और तुम्हारे सीधे हाथ पे ज़ख़म है, ये तुम ही हो। अब जैसे ही ये बात भाई ने की तो साथ आए सारे हैरत ज़दा के पीछे की तरफ देखना शुरू हो गए, लेकिन चूँकि उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कशफ़ के ज़ोर पे भाई को सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा था। और मैं चाह रहा था कि मैं देखना चाहूँ लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। डेफिनेटली मेरा उतना इल्म वसी नहीं था कि मैं उस चीज़ों को देख सकता। तो उसने कहा हाँ ये मैं ही हूँ। तो भाई ने कहा कि इसको उठ के बैठने दो, छोड़ो इसको। उसने कहा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे खुद बुलाया था। भाई ने कहा कि देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम इसको छोड़ दो, फिर इसके साथ बातचीत तो करते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहते। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे पता है कि तुम लोग इसको मुझसे छीन लोगे। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो हम कहते हैं ना जिन ने सवारी कर दी, जिन ने पकड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। या वो कहते हैं ना पेट के अंदर चला गया जिसके अंदर जिन, अंदर नहीं होता, होते ये बाहर ही हैं। इन्होंने जब किसी को पकड़ना होता है तो ये उसके या तो जहन को अपने कंट्रोल में करते हैं या उसके जिस्म को कंट्रोल में करते हैं। उसके लिए ये अपने किसी भी चीज़ से या अपने जादू शहर से, अगर ताकतवर है, शहर वाला है, जादू वाला है, तो वो उसको काबू करते हैं, या फिर रीढ़ की हड्डी पकड़ लेते हैं, जिस्म को पकड़ लेते हैं, जिस्म के किसी हिस्से को पकड़ लेते हैं। और फिर इनमें से कुछ जिन्नात होते हैं, जिन्नात के कबीले होते हैं, उनमें ये सबको पता है, इसका तो कुरान पाक में भी जिक्र आया हुआ है, ठीक है। उनमें कुछ असेब होते हैं। असेब जो होते हैं वो जिन्नात के जानवर होते हैं। अगर किसी शख्स पे असेब हो तो उसकी निशानी ये होती है कि उसको या तो बीमारी लगी होती है या उसे थोड़ा नफसियाती मसला होता है। अगर बीमारी लगी हो तो आप जितने मर्जी उसको मेडिकेशन कर लें, उसको आराम नहीं आएगा, ठीक है। चिड़चिड़ापन होता है, अगर मियाँ बीवी में से किसी एक के ऊपर जादू असर कर गया और असेब वाला कर गया तो दोनों में से एक का चिड़चिड़ापन होगा। अगर शोहर उसको हाथ लगाएगा या उसके पास जाएगा तो वो चिड़चिड़ापन करेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, घर में बेरौनकी होगी, बेबरकती होगी, जो मर्ज़ी कर लो, घर में बेरौनकी, बेबरकती, रिज़्क़ की तंगी, बच्चों में लड़ाई झगड़ा फसाद, ये सब असेब की निशानियाँ हैं। खैर, उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई ने कहा देखो, तो तुम नहीं छोड़ोगे तो फिर मुझे मजबूरन तुम्हें थोड़ा सा तकलीफ़ देनी पड़ेगी और मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। उसने कहा कि तुमने जो करना है कर लो। तो भाई ने कहा क्या तुम्हें कुछ नज़र आ नहीं रहा यहाँ पे कौन कौन है? तो उसने कहा हाँ मुझे कुछ सफ़ेद ओले नज़र आ रहे हैं लेकिन मेरी आँख नहीं खुल रही, तुम अपना ये इल्म हटाओगे तो मुझे नज़र आएगा। भाई ने कहा तुम मुझे देख सकते हो? उसने कहा आपकी जगह पे सफ़ेद किस्म का होला बैठा हुआ है, जहाँ से आवाज़ आ रही मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा। तो भाई ने कहा अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, ये लो। ये करके ना भाई ने हवा में हाथ उठाया और चुटकी से जैसे कुछ मसलते हैं ना, ऐसे मसला तो एकदम से लड़की की चीखों की आवाज़ जो है ना वो बस कान फाड़ने लगी। तो भाई ने कहा कि ये देखो, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो देखो मैं और क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि इसको कहो
کہ یہ جس نے میرا یہ سنگ پکڑ کے مروڑنا شروع کیا نہیں، میرے سنگ کو چھوڑ دے۔ بھائی نے کہا کہ وہ تو چھوڑ دے گا، تمہارے پیچھے ہی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نظر نہیں آ رہا، کہہ رہا مجھے پتہ ہے لیکن میرا اس پہ بس نہیں چل رہا۔ تو بھائی نے کہا دیکھو، جیسے انسانوں میں عام انسان ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس طرح تم لوگوں میں بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ تمہارے پاس کتنا علم ہے؟ اس نے کہا میرے پاس علم نہیں ہے، میں جا رہا تھا، اس نے خود مجھے کہا کہ مجھے آؤ لے جاؤ، مجھے آؤ لے جاؤ، کوئی ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے، اگر کوئی جن گزر ہے تو مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ تو میں آ گیا، میں تو اس کے بلانے پہ آیا ہوں، اب آگے یہ جو ہے نا انکاری کیوں ہے؟ میں تو اس کے کہنے پہ آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس کا علم ناقص ہے، اس کی عقل ناقص ہے، اس نے اگر ایسا کر لیا تو تم نے پھر اس کے اوپر چڑھائی شروع کر دی۔ تو وہ رونے لگا کہ نہیں، میں نے چڑھائی نہیں کیا، مجھے اس سے عشق ہو گیا اور یہ میری بیوی بن گئی ہے، میں اپنی بیوی کو اس طرح سے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ تو بھائی نے کہا تم خواہ مخواہ کی ضد کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر میں نے یہ مسئلہ شروع کر دیا تو پھر تم لوگوں نے شکایت لے کے جانی ہے میری، پھر میرے پاس تم لوگوں کے وفد آتے ہیں کہ یہ بھائی آپ نے نقصان دے دیا ہمارے قبیلے کے بندے کو اور اس طرح کی چیزیں، تو مجھے بتاؤ تم سرکشی کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں سرکشی نہیں کر رہا۔ بھائی نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، تم ایسے پھر نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، مذاکرات کینسل سمجھو۔ تو انہوں نے نا ایک کاغذ جو کہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، اس کے کونے کو آگ لگا دی اور ان کے ساتھ آئی خواتین سے کہا کہ یہ اس بچی کے ناک کے ساتھ لگا دو اور اس کا دھواں بچی کے ناک کے اندر جانا چاہیے۔ اچھا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اب میں چاہ رہا تھا کہ یاقوت کو بلوا لوں، لیکن یاقوت مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کدھر بیٹھا، پھر میں بھائی کے معاملات میں دخل اندازی بھی نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ تو اتنے میں جناب صاحب جیسے دھواں جانا شروع ہوا نا، تو لڑکی نے رونا شروع کر دیا کہ دیکھو تم مجھے تکلیف دے رہے ہو نا، یہ بات اچھی تو نہیں ہے۔ تو اب میرے ساتھ ناجائز بات ہو رہی ہے، یہ بلایا بھی اس نے خود ہے، مجھے اس نے خود دعوت دی ہے، اب جب میں آ کے ہوں تو مجھے تم لوگ تکلیف دے رہے ہو۔ تو ایسے میں مجھے لگا کہ جیسے بھائی نے سر اٹھا کے نا مجھے دیکھا ہے، لیکن مجھے نہیں دیکھ رہے تھے، وہ میرے پیچھے کھڑے یاقوت کو دیکھ رہے، تو مجھے یاقوت نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت۔ وہ چلتا، مجھے لگا جیسے کہ بھائی نے پہلو بدلا، جیسے کسی کو بیٹھنے کی جگہ دی ہے، پھر انہیں سر ایک طرف جھکا لیا تو کوئی بات لگتا تھا جیسے وہ کسی سے بات کر رہے ہیں یا کسی کی بات سن رہے ہیں۔ تو بھائی نے ایک دم سے سیدھے ہو کے بیٹھے اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں تکلیف نہیں دیتے، تم ایک یہ بات تم یہ بتاؤ کہ آنکھیں کھولو، لڑکی سے کہا آنکھیں کھولو، تو وہ تو نہیں آنکھیں کھول رہی تھی۔ تو بھائی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک بات بتاؤ، تمہارے ساتھ یہ جو ابھی بات کرے گا تم اس کی بات سنتے ہو؟ اس نے کہا کون؟ تو بھائی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم سے بات کرتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں نا وہ لڑکی، اس کے منہ سے مردانہ آواز نکلنے لگی کہ ٹھیک ہے میں جان گیا ہوں، ٹھیک ہے تم کون ہو؟ اچھا ہاں میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارا نام میں نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، پھر تم جانو اور یہ جانے۔ اتنی دیر میں جناب صاحب لڑکی ایک دم سے نا سارے یوں لگے جھٹکے سے ایک دم سے ہٹ گئے، لڑکی لیٹی لیٹی ہوا میں بلند ہو گئی۔ ہوا میں بلند ہوتے ہوتے وہ 6-7 فٹ کے فاصلے پہ آ گئی۔ 6-7 فٹ کے فاصلے پہ آنے پہ سب حیرت زدہ ہو گئے، بلکہ سمجھ لیں کہ آدھے تو بھاگنے کی تیاریوں میں تھے کہ یہ کیا تماشا کھل پڑا ہے۔ ایک لڑکی وہ جناب صاحب جو لیٹی ہے، جس کے اوپر چادر ہے، وہ ہوا میں کھڑی ہو گئی ہے۔ تو ہوا میں جیسے لیٹے ہوئے بندے کو اٹھا لیتے ہیں، نیچے سے کوئی بستر نہیں ہوتا، یہ سچویشن ہو گئی ہے، تو خوف زدہ تو ہونا بنتا ہی تھا۔ میں مسلسل یہ دیکھ رہا تھا کہ میں سیکھوں، میں اس عمل میں آؤں، میں کیا کروں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بھائی کی طرف، کیونکہ میں نے بھی پہلے کیس کیے تھے بھائی کے ساتھ مل کے، اور میں نے بھی پکڑا ہوا تھا، میں نے دیکھے بھی تھے، مجھے جو نظر آتے تھے وہ سفید ہوئلے نظر آتے تھے، اور باقاعدہ وہ خاکے بنے ہوتے تھے انسانی شکلوں کے یا بزرگوں کی شکلوں کے یا بچوں کی شکلوں کے، لیکن یہ جو تماشا تھا یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں جو ہے نا ایک دم سے لڑکی نیچے زمین، ایک دم سے ایک جھٹکے سے نیچے زمین پہ آئی اور زمین سے صرف 2 یا 3 انچ کے فاصلے پہ رک گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یوں لگا جیسے بھائی کو بہت زیادہ جلال آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ حرکت کرو گے تم اب ہمارے ساتھ، تو یہ لو پھر میں کہتا ہوں، میں تمہارا دید لحاظ کر رہا تھا لیکن ٹھیک ہے پھر اگر ایسا ہے تو پھر یہ پکڑا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ بڑی بوتل اٹھائی، اس کا ڈھکن کھولا اور کہا لے ہو یار اس کو اس کے اندر، ایسے نہیں یہ مانے گا۔ اس کے بعد لڑکی نے ایک دم سے نیچے زمین پہ جو 2 انچ تک یا 3 انچ تک رہ گئی تھی، ایک دم جھٹکے زمین پہ گری اور بری طرح سے ہاتھ پاؤں چلا جیسے مچھلی تڑپتی ایسے تڑپنے لگی، لیکن بس جو ہونا تھا وہ ایک آخری اس نے ہچکی لی ہے، اور اس کے بعد بھائی نے ڈھکن بوتل کا بند کر دیا اور کہا کہ
ان کو منہ پہ پانی میں تھوڑا سا پانی پلاؤ، منہ پہ پانی کا چھینٹا مارو، ان کو اٹھا کے بٹھاؤ. اٹھا کے بٹھایا، لڑکی اٹھ کے بیٹھ گئی. اس کے بال شال بکھرے ہوئے تھے. مجھے تو سیدھی سی بات ہے فرسٹ ٹائم ایسا لگا تھا، پہلی دفعہ میں نے اس لڑکی غور سے دیکھا. واقعی ہی خوبصورت تھی، بڑی بڑی تامل فلموں کی ہیروئن جیسی اس کی آنکھیں تھیں. اور مجھے لگا کہ جن جو عاشق ہوا ٹھیک ہی ہوا ہے. اور میں نے دل میں کہا کہ کاشی صاحب تسی یہ کیڑے کما چ پی گئے ہو، تسی یہ کام نہ کرو، یہ تسی بزرگ ہے گئے ہو. خیر میں نے سر چٹک دیا، شیطانی وسوسہ تھا، میں نے سر چٹک دیا. اور لڑکی کا چہرہ سارا پانی سے بھیگا ہوا تھا. تو بھائی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. تمہاری والدہ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. بھائی نے کہا کہ یہ کچھ پڑیاں ساتھ لے جائیں اور یہ ان کو جلا کر ان کو اس کا دھواں لازمی دینا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے تو بھائی نے کہا ہاں بھائی سناؤ کیا حال چال ہے. اس کے ساتھ مجھے برابر آواز آنا شروع ہوگی کہ ٹھیک ہوں بابا، آپ کی بات مجھے اچھی لگی کہ آپ نے مجھے بلا کے یہ مشورہ کیا کہ یہ دیکھ لو یہ تمہارے قبیلے کا تو نہیں ہے، اگر تم اسے سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ. تو لیکن وہ ہمارے قبیلے کا نہیں تھا. پھر بھی میں نے اس سے بات کی اور وہ میرے آگے بھیڑی کر گیا ہے. حالانکہ وہ مجھے جانتا تھا، میرا نام اس نے سنا ہوا تھا اور اس نے ایک جھلک میں میرے قبیلے کے بارے میں بھی جان لیا تھا. لیکن اس نے پھر بھی میری حیا نہیں کی ہے. اور بس مارنا مناسب نہیں تھا، آپ نے جو سزا دی کافی ہے، اس کو کچھ دن کے بعد چھوڑ دیں گے وعدہ اور قسم لے کے. مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ یاقوت بول رہا تھا اور بھائی اور یاقوت کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی. تو میں نے بھائی سے کہا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. بھائی نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس اپنے دیکھو کسی بھی اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو، اپنی چیزوں کو کنٹرول میں رکھو. اس طرح کے بچے بچیاں عورتیں خواتین بزرگ ہمارے پاس سارا دن آتے ہیں، لیکن اگر ہم اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیں جیسے ابھی تم نے سوچا تو میں شرمندہ ہو گیا، میں نظریں جھکا لی. تو نظام چلتا نہیں ہے، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہمیں ثابت قدم رہ کے چلنا پڑتا. میں نے کہا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ تو تمہارے پاس پہلے بھی روحانیت تھی اور کچھ تمہارے پاس یاقوت آ گیا، اب اپنے ان کو صحیح کاموں کے لیے لے کے چلنا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اجازت ہے، تم نے جانا ہو تو چلے جاؤ. اچھا اب اس سلسلے کو دن کافی گزر چکے تھے تو اچانک ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے خیال ہے کہ فیصل ناراض ہے تو کیوں نہ یار فیصل کے ساتھ بھی گپ شپ لگائی جائے. تو میں نے قصد کیا کہ اس کے گھر کی طرف چلتے ہیں. تو کام دھندا تو آج کل تھا کوئی نہیں میرے پاس، گھومنے پھرنے کا ہی کام تھا. میں وہاں سے یہ سوچ لیا کہ چلو آج فیصل کی طرف چکر لگاتے ہیں، کافی دن ہو گئے اس کی ناراضگی دور کرتے ہیں. میں اس کو کال کر رہا تھا، اس کا نمبر نہیں لگ رہا تھا. میں نے سوچا شاید اس نے میرا نمبر ڈائیورٹ پہ لگایا ہو. اچھا میں نے اتفاقاً اس کے بھائی کا نمبر نکالا، کیونکہ ایک دم سے آپ کو پتہ ہے جب ناراض دوست کی یاد آ جائے تو پھر بندہ ایک دم سے جذباتی ہو جاتا ہے. میں نے ایک دم سے بھائی کا نمبر ملایا تو وہ ایک دم جیسے کسی نے افراتفری میں فون اٹھایا. جی بھائی. میں نے کہا یار فیصل. کہتے ہیں بھائی بس فیصل موت اور زندگی کے درمیان ہے، آپ کو نہیں پتہ. میں نے کہا نہیں مجھے تو کسی نے بتایا نہیں. کہتے شاید مجھے تھا کہ آپ کو پتہ ہو، آپ جہاں کہیں بھی اگر ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹائم ہو تو گھر آ جائیں. میں نے کہا چلتے ہیں. اچھا خیر میں نے جیسے ہی گاڑی گھمائی اس کی طرف، اس کا گھر ایک بڑی اچھی جگہ پہ تھا. پنڈی میں ایک PWD آپ نے سنا ہوگا ایک جگہ ہے، وہاں پاس ہی ایک آبادی ہے، اس آبادی میں اس کا گھر تھا. ہم وہاں پہ چلے گئے. جیسے ہی میں آبادی میں ہوا اور اس کے گھر کی طرف میرا رخ تھا تو میں نے کہا کہ یار سچویشن کیا ہے. میں نے ایسے ہی انگوٹھی پہ ہاتھ رکھا اور یاقوت سے کہا ذرا یاقوت آنا یار دوست کی طرف جا رہا ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہے وہ تھوڑا اپسیٹ ہے پریشان ہے، تو چلو تم بھی میرے ساتھ چلو ذرا دیکھتے ہیں کیا رولا ہے. کوئی بیماری شماری ہے، کوئی تویز دھاگا ہے، کیونکہ وہ شوقین تو ہے عملیات کا، تو چیک کر لو. اچھا خیر جیسے ہی ہم اس کی گلی میں ہوئے تو مجھے یاقوت نے کہا کہ یار یہ اس علاقے کو کیا ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے. کہتا یہاں تو چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. میں نے کہا کیا مطلب آ رہی ہیں جا رہی ہیں. کہتا ہم نے کہاں جانا ہے. میں نے کہا سامنے والے گھر میں جانا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو عام لوگوں کی نظروں سے مخفی ہوتی ہیں، اگر آپ کسی عامل کے ساتھ بیٹھے ہو تو اسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون کہاں پہ بیٹھا پڑھائی کر رہا ہے. یہ ڈفرینٹ چیزیں تو اس پہ کسی ٹاپک پہ پھر بات کریں گے. ابھی تو میں کہانی سنا رہا ہوں آپ کو، آپ بیتی سنا رہا ہوں. اچھا خیر جب اترے تو میں نے کہا وہ سامنے گھر ہے. تو کہتا ہے یار اس گھر کے تو ارد گرد اسحار لگا ہوا ہے، مطلب اس گھر کے اندر تو کچھ پڑھائی چل رہی ہے اور باہر سے چیزیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے پہ وار کر رہی ہیں، ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا کیوں، ہمیں کیوں نہیں جانا چاہیے. کہتا ہے کہ دیکھیں پاورز کی کیٹاگریز ہوتی ہیں،
اس ٹائم یہاں پہ نوری اور کالے کا تصادم ہو رہا ہے اور اندر پڑھائی چل رہی ہے اور باہر سے وار جاری ہے. تو میں نے کہا یار پھر تو ہمیں جانا چاہیے. اندر کی کیا صورت حال ہے؟ اس نے کہا جی اندر کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کسی چیز کو قابو کیا اور وہ چیز اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس چیز کی مدد کے لیے پیچھے سے چیزیں آ رہی ہیں. میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. میں نے کہا تو چلو پھر جلدی سے اندر چلتے ہیں. کہتا دیکھ لو ہم بھاری بھی پڑ سکتی ہے وہ ہمارے اوپر. میں نے کہا تمہاری کیٹیگری پاور تمہاری کتنی ہے؟ کہتا میری تو وہی ہے جو ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اب مجھے نہیں پتا کہ اگلوں کی کتنی ہے. مجھے چلو تم کہتے تو چلتے ہیں. میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں. وہ کچھ دیر ہچکچایا پھر کہتا چلو چلتے ہیں. میں دروازے پہنچا، بیل بجائی. اچھا بظاہر گھر بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا، علاقہ پرسکون نظر آ رہا تھا، لیکن جو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی مخفی آنکھ سے اسے سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یاقوت کو وہ سارا کچھ نظر آ رہا تھا. خیر جیسی بیل بجی کوئی بھاگتا ہوا ایسا دروازہ کھولا. میرے سامنے فیصل کا چھوٹا بھائی تھا. کہتا بھائی شکر ہے آپ آ گئے، بھائی بہت تکلیف میں، آ جائے جلدی سے اندر آ جائے، بابا جی نے حاضری کی ہے. میں نے کہا آپ کون بابا؟ میں اندر گیا میں نے دیکھا جی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے کہ جیسے کسی نے کسی چیز کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور ان کے چہرے پہ تکلیف کے آثار ہیں. میں نے یقوت سے کہا یہ کیا چیز ہے؟ یقوت نے کہا یہی چیز ہے، اس کی مدد کے لیے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، اس کو چھڑوانا چاہ رہے ہیں، لیکن بزرگ بھی اپنی جگہ پہ مضبوط ہے اور وہ چیز بھی اپنی جگہ پہ مضبوط ہے. یہ صورتحال دیکھ کے میں نے یقوت سے کہا یہ کیا ہے؟ یقوت کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں، اب اس میں آ ہی گئے ہیں تو چلو ذرا بزرگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ بھیرو ہیں اور بھیرو 12 بھائی ہوتے ہیں اور کالے علم والے ان کے پیچھے دیوانے ہوتے ہیں، کیونکہ یہی جو ہوتے ہیں اصل طاقت یہی ہوتے ہیں ایک کالے علم والے کی. تو میں نے کہا پھر کہتا اب یہ تو باری باری آئے جا رہے ہیں، پکڑیں گے ان کو. تو دوستو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. کیا یاقوت بابا جی کی ہیلپ کر پایا؟ کیا فیصل کی جان چھوٹ گئی؟ کیا کاشی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا؟ اچانک حادثاتی طور پہ ان کا ٹکراؤ جب سادھو سے ہوا تو سادھو کی طاقت کتنی تھی؟ کیا یاقوت اپنے قبیلے کا سردار تھا؟ سارا معاملہ اگلی قسط نمبر 17 میں میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور اپنے کمنٹ سے مجھے اپنی آراء کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. چلتا ہوں، اللہ حافظ.